अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। औरत की नमाज का तरीक़ा क्या है? औरत नमाज कैसे पढ़ेगी? इस सिलसिले में मुख्तसर में पहले एक वीडियो बना कर के अपलोड किया गया है, यूट्यूब पे मौजूद है कि मर्द और औरत की नमाज में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग फ़र्क करते हैं ना कि मर्द की नमाज इस तरह से होगी, औरत की नमाज इस तरह से होगी। तो आज हम देखेंगे औरत की नमाज कैसी होनी चाहिए और क्या औरत की नमाज मर्द की नमाज से मुख्तलिफ है या औरतों का जो तरीक़ा है मर्दों की नमाज का जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ है। ये कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, कि वैसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये जो हदीस है ना, इस हदीस के अंदर आम बात कही गई है, हर एक को शामिल है। और एक हदीस के अंदर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें ये मर्दों के मानिंद है, यानी शरई अहकाम में मर्द जिस तरह से मुकल्लफ है ना, इसी तरह से औरत को भी मुकल्लफ बनाया गया। उसी हिसाब से औरतें करेंगी जिस तरह से मर्द करते हैं। हाँ, कहीं अगर तखसीस आ जाए यानी ख़ास आ जाए कि यहाँ औरत के लिए ये हुक्म है तो वो अलग बात है, वरना मर्द और औरत हर एक के लिए हुक्म होता है, हर एक के लिए हुक्म होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस है सही बुखारी के अंदर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, कि मुझे वैसे ही नमाज पढ़ते हुए वैसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब देखिए, मालिक बिन हुवैरिस साथियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और मदीने में लगभग तकरीबन यानी 20 दिन वो वहाँ ठहरे थे, 20 दिन। फिर जब वो घर जाने लगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम घर वालों की ज़रूरत महसूस करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और तुम अपने घर वालों को वैसी ही तरीक़ा देना या उसी तरीक़े से कहना नमाज पढ़ने के लिए जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। यही तरीक़ा सिखलाना। नमाज का तरीक़ा चाहे मर्द हो या औरत, हर एक के लिए वही तरीक़ा है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी तकबीर तहरीमा से लेकर के तस्लीम तक। तकबीर तहरीमा मालूम है ना, किसको कहते हैं? तकबीर तहरीमा क्या है? कौन अल्लाह अकबर? शुरू में जो बोलते हैं, शुरू में सबसे पहले जो अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी तकबीर बोलने के बाद आप इधर उधर नहीं झांक सकते, बातचीत नहीं कर सकते, खाना वाना नहीं खा सकते, है ना, ये सब चीज़ मना हो जाती है। और जैसा कि हदीस के अंदर है ना, तकबीर हुआ अत्तहरीम व तस्लीम हुआ अत्तहलील, कि अल्लाह अकबर जब आदमी बोल करके नियत बांध लेता तो सारी चीज़ें इधर मना हो जाती है, हराम हो जाती है सब। और ये सब कब हलाल होती है? सलाम फेरने के बाद। वो तहलील हुआ तस्लीम, सलाम जैसे आदमी पढ़ता है फिर मसला ख़त्म है यहाँ। तो तकबीर तहरीमा से लेकर के तस्लीम तक, सलाम फेरने तक, जो कुछ मर्द पढ़ेगा वही औरत पढ़ेगी। जिस तरह से मर्द हाथ उठाता है एक औरत हाथ उठाएगी। यानी मर्दों के लिए जो तरीका है, मान लें कंधे के बराबर या कान के लौ के बराबर उठाना, जिस तरह की मर्द हजरात उठाते ऐसी औरतें हाथ उठाएंगी। हाथ बांधने की बात है, सीने पर हाथ बांधने के लिए हर एक के लिए, मर्द हो चाहे औरत। इसी तरह से जो चीज़ें हैं, रुकू है, सुजूद है, जिस तरह से रुकू में मर्द जाते हैं उसी तरह से औरत भी जाएगी। सब कुछ वही तरीका है, कोई फ़र्क नहीं है। ये जहन में बात रखे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि वैसे ही नमाज पढ़ो जिस तरह से मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि नहीं मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है, औरत नींद बांधेगी सीने पर हाथ बांधेगी, नीयत बांधेगी, मर्द बांधेगा नाप के नीचे बांधेगा, रुकू में जाएगी तो उस तरह से मर्दों की तरह से अगर
وہ نہیں کر پاتی ہے یا نہیں کرے گی اس حساب سے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب سجدہ میں جائے گی تو بالکل وہ چپک جائے گی، چمٹ جائے گی، سمٹ جائے گی، ہے نا۔ اس طرح سے نماز میں جب قعد میں جب بیٹھتے ہیں آخری میں تو اس کی الگ صفت بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سب طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جب ثابت نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ آپ کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں پڑھا کرتی تھی۔ کس طرح سے عورتیں پڑھا کرتی تھی نماز؟ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا؟ دوسرے حساب سے عورت نماز پڑھتی تھی، یا مرد کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ممبر پر چڑھ کر کے نماز کا طریقہ بتلایا، عورتیں بھی آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے اس میں بتلایا کہ یہ مرد کا طریقہ ہے اور یہ عورت کا طریقہ ہے، یعنی مردوں کا یہ ہے اور عورتوں کا یہ طریقہ آپ نے بتلایا؟ نہیں نہ بتلایا۔ اب نہیں بتلایا تو کیسے آپ کہیں گے؟ آپ دیکھیے وہ جو صحابیہ تھی نا، جس کے بارے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر معلقاً یہ روایت نقل کیا ہے، یعنی معلقاً، اس کا نمبر نہیں ہے، کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے بیٹھتی تھی نماز میں؟ مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھی۔ کان تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، ہاں سمجھدار تھی، فقیہہ تھی وہ، اور بیٹھتی کیسے تھی؟ جس طرح سے مرد بیٹھتا ہے نماز میں۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسی حساب سے ہاتھ اٹھاتی جس طرح کے مرد ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ یہ سب طریقہ یعنی صحابیات سے ثابت ہے، اس طرح سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو ابھی کے دور میں یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ کہتے کہ عورت نماز پڑھے گی تو اس کی کیفیت الگ ہے۔ دیکھیے جو سب سے اہم بات ہے یہاں جاننے کی ہے، عورت کے لیے جو کچھ ہے وہ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ کسی بھی بالغہ عورت یا بالغ عورت کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کب؟ جبکہ دوپٹہ نہ ہو، بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا۔ یعنی گویا کہ یہاں پردے کا حکم ہو رہا، عورت سر کو چھپائے گی، بال کو چھپائے گی۔ بہت ساری ایسی بھی ہے کہ اس طرح کے دوپٹہ لے کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں کہ بال اس کے نظر آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے شفاف اور بالکل واضح کے بال نظر آتے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کو اتنا ضرور کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کے لیے اس کے صحن سے، یعنی گھر کے جو صحن ہے اس سے بہتر ہے گھر میں نماز، جو آنگن ہوتا ہے نا صحن سے بہتر ہے اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا، اور گھر میں بھی نماز پڑھنا اس کے لیے کوٹھری میں یعنی اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ جس قدر یہ پردہ کر سکتی ہے نا وہ پردہ کرے گی، پردہ کا معاملہ ہے کہ پردہ کرے گی، لیکن نماز کی کیفیت اور جو صورت اور شکل ہے سیم وہی ہے۔ رکوع میں جائیں گے ویسی ہی رکوع کرے گی جس طرح سے مرد رکوع کرتا، سجدہ میں جائے گی تو سجدہ بھی ویسی ہی کرے گی جس طرح سے مرد سجدہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں کیا کہتے ہیں کہ سجدہ میں جب ایک عورت جائے تو چپک جائے بالکل قرآن سے، اور پورے بازو کو پورے کو چپکا لے، اس میں چمٹ جائے، بازو کو پھیلا لے، جبکہ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدلوا فی السجود، کہ سجدے میں اعتدال برتو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے بازو کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ اب عورت جب جاتی ہے سجدے میں تو اس طرح سے چپک جاتی ہے، یہ منع ہے میرے بھائی، ہر ایک کے لیے ہے۔ جانوروں سے تشبیہ سے جہاں روکا گیا ہے، یا مان لے کہ پرندہ یا چڑیا کی تشبیہ سے روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ ہر ایک کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے نا۔ ہاں اتنا ضرور کہا جائے گا، اب جیسا کہ کوئی چیز خاص ہے عورت کے لیے، خاص کیا ہے کہ مان لے مسجد جاتی ہے، ہاں مسجد سے بہتر اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر مسجد جاتی ہے تو مسجد جانے سے اس کا شوہر نہیں روک سکتا اور نہ روکنا چاہیے، ہاں شرائط کے ساتھ کہ اگر مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح سے بھڑکیلا لباس وہ لگا کر کے نہیں جائے گی،
بھڑکیلا لباس کہ مرد کو اپنی طرف وہ مائل کرے، اس طرح سے لگا کر کے نہیں جائے گی. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ خوشبو اور بے پردگی کا اظہار نہیں کرے گی، خوشبو لگا کر کے نہیں جائے گی، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ المرأۃ عورہ اذا خرجت استشرفہا الشیطان، کہ عورت سراپا پردہ ہے. یہ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے کیا؟ پردہ، یعنی پورے جسم چھپانے کے قابل ہے، اس کے پورے جسم کو چھپایا جائے گا. تو عورت جب گھر سے نکلتی ہے جیسے ہی تو شیطان اس کو تاکتا ہے، شیطان تاکتا ہے. اس لیے مسجد جاتی ہے تو خوشبو لگا کر کے نہیں جائے گی اور نہ بے پردگی کا اظہار کرے گی. دائرے میں رہتے ہوئے مسجد میں اگر انتظام ہے تو وہ نماز پڑھے گی. ہاں مسجد میں نماز کے لیے جیسے جاتی ہے تو اب جہاں جو حکم عورت کے لیے خاص ہے کہ مان لیں عورتیں پیچھے ہیں، مرد اگر یعنی امام سے غلطی ہو جائے تو وہاں عورت کیا کرے گی؟ بولے گی نہیں، تالی بجائے گی. وہاں مرد جب متنبہ کرے گا، آگاہ کرے گا امام کو تو وہاں سبحان اللہ کہے گا، لیکن عورت کے لیے نہیں آیا ہے. اسی لیے یہاں اذان اور اقامت کا معاملہ عورت کی ذمہ نہیں ہے، یہ کام عورت نہیں کرے گی. دائرے میں جائے گی نماز پڑھے گی. ہاں مسجد میں اگر جا رہی ہے مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے ہوا تو جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ سب سے بری صف عورتوں کے لیے اگلی صف ہے جو مردوں سے قریب ہے. مردوں سے قریب جو یا مردوں سے کی سب سے جو متصل صف ہے نا وہ سب سے بری صف ہے. اور سب سے بہتر صف کون ہے؟ سب سے پیچھے والی. اور مردوں کی سب سے بری صف کون ہے؟ پچھلے والی، عورتوں سے قریب ہے. یہ کس لیے؟ یہ خطرہ اور یہ نقصان اس کی بنیاد پر کہا گیا ہے. تو عورت اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہے تو بے پردگی کا اظہار نہیں کرے گی اور اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہیں جائے گی وہ. ہاں نماز میں جہاں امام سے غلطی ہو تو وہاں تالی بجائے گی. یہاں کیوں کہا اسلام نے؟ یہاں اسلام نے اب خاص کر دیا ہے، یہاں خاص کر دیا ہے، لحاظ کیا ہے. اور اسی طرح سے کہ مان لے اقامت اور اذان اس کی ذمہ نہیں، مرد کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ ہے. ام ورقہ کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیے اور ام ورقہ سے یہ کہا کہ تم گھر کی جو عورتیں ہیں نا اس کو نماز پڑھاؤ. گھر میں اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہی ان کا خاص کر کے تھا مسئلہ. اسی کے بارے میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ گھر میں اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو کس طریقے سے نماز پڑھے گی. گھر میں اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز کے لیے تو وہی شرائط ہے، وہی کچھ چاہیے، یعنی پاکی ہو، طہارت ہو، سب کچھ ہو. گھر میں ہاں اندھیرے میں یا مان لے جتنے آپ اندر میں انتظام کر لیتے ہیں. جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم نے کہی تھی نا کہ آپ ہمارے گھر آ کر کے ایک نماز پڑھا دے ایک جگہ میں، اس جگہ کو ہم مسجد بنا لیں گے. یعنی گھر میں بھی عورت مسجد بنا سکتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مختص یا خاص کر سکتی ہے. تو ام سلیم نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا ان کے یہاں، پھر نماز پڑھائے اور اس جگہ کو وہ مسجد بنا لی، وہ مراد کہ وہاں نماز پڑھتی. تو گھر میں کوئی جگہ مختص کر لیتی ہے عورتیں، اگر کئی ایک ہے گھر کی سب مختص کر کے ایک ساتھ میں نماز پڑھتی ہے تو پڑھ سکتی ہے. ہاں اقامت کا جو معاملہ ہے وہ گھر کے اندر ہے تو وہ کر سکتی ہے گھر میں ہے تو. ورنہ مردوں میں ہے تو مردوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کی نہ تو امامت کروا سکتی ہے یہ اور نہ یعنی امام نہیں بنے گی. یہ جس طرح کے بہت سارے لوگ پھیلاتے بھی ہیں نا، اور کبھی کبھی ابھی دیکھے ہوں گے کچھ سال پہلے کہ عورت نماز پڑھا رہی مردوں کی، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں. تو گھر کے اندر عورت نماز پڑھے گی یا کوئی جماعت کروا رہی ہے تو اس حساب سے قرأت کرے گی وہ کہ پیچھے جو مقتدی ہے وہ سب سنیں. مقتدی کو سنائے تھے جو جہری نماز ہے. جہری نماز سے مراد مغرب، عشاء اور فجر کی جو پہلی 2 رکعت ہے، مغرب کی 2 رکعت. جس طرح کی جہری نماز میں ہم مسجد میں جاتے ہیں امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرتے نا امام، مغرب کے پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی تو پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر کی تو 2 ہی رکعت ہے قرأت کرتے ہیں نا. تو عورت اگر گھر میں نماز پڑھے، اگر تنہا بھی نماز پڑھی ہے تو اس حساب سے وہ بلند آواز سے قرأت کر سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ باہر اس کی آواز دے یا اجنبی سنے، تو یہ صحیح نہیں ہے. پیچھے اگر عورتیں ہیں تو اس طرح سے وہ قرأت کرے گی کہ عورتیں سنیں یا جو مقتدی ہے وہ.
ہاں عورت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ گھر میں اگر وہ جماعت کرواتی ہے تو جماعت میں وہ جو جماعت کروا رہی ہے یعنی امام بن رہی ہے تو امام جو بنے گی وہ مرد کی طرح سے آگے بڑھ کر کے امامت نہیں کروائے گی، بلکہ عورتوں کی جو پہلی صف ہے نا اسی میں وہ بیچ میں رہے گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن دارقطنی وغیرہ کے بارے سنن دارقطنی کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروا دی تھی اس حساب سے، اور ام ورقہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ گھر کے عورتوں کے امامت کرواؤ، تو امامت اگر کرواتی ہے گھر کے اندر تو بیچ میں وہ آگے مرد کی طرح سے وہ، یا جس طرح سے امام مردوں میں ہوتا ہے نا تو امام کی طرح سے وہ آگے بڑھ کر کے امامت نہیں کروائے گی، اگلی صف میں رہے گی۔ قرات کا معاملہ ہے، سری نماز ہے تو سری نماز میں اسی حساب سے نماز پڑھے، جس حساب سے خاموشی سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا کہ خود سنتے ہیں، اس طرح سے قرات ہے، یہ اہم معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ باقی بات نماز کی وہی کیفیت ہے اور وہی طریقہ ہے، مسجد میں جاتی ہے تو مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، ہاں جو اسلام نے شرائط اور جو قانون جو اصول بتلایا ہے اس کے حساب سے وہ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھے۔ گھر میں اگر نماز پڑھتی ہے تو اس طرح سے وہ بلند آواز سے قرات نہیں کرے گی کہ اس کی آواز باہر جائے۔